Please like, share, subscribe and press the bell icon. प्रोफेसर रजब का बयान खत्म हो चुका था और साथ ही अरीबा ने शहजान जूस बाहर रोड पर फेंक दिया था, जिससे साफ जाहिर था कि बात उसकी समझ में आ गई थी और अभी उसका ईमान जिंदा था और वो मुसलमान कहलाए जाने की हकदार थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उसके लहजे में उलझन थी। क्या? तंजीला ने चौंक कर पूछा। एक तरफ तो फराब कादियानियों और कादियानी मसनूआत के खिलाफ जिहाद कर रहा है और दूसरी तरफ दौलत के लालच में उसने एक कादियानी लड़की से शादी कर ली, तो क्या ये मुनाफकत और रियाकारी नहीं है? वो तलख लहजे में गोया हुई। यही तो मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम कुछ सुनने पर तैयार होती तो तब था ना। तंजीला ने कदरे नारूठे लहजे में कहा। कैसी गलत फहमी? उसने चौंक कर पूछा। यही सवाल मेरे जहन में भी आया था कि फराब ने एक कादियानी लड़की से शादी कैसे कर ली, और उसके जवाब के लिए मैं 7 रोज यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर रही और मुसलसल प्रोफेसर रजब के घर जाकर ये जानने की कोशिश करती रही कि फराब ने शादी क्यों और कैसे की। मैं जानती थी कि प्रोफेसर साहिब से ज्यादा इस बात से बाखबर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए उनके टालने के बावजूद भी मैं उनके पास जाकर ये सवाल पूछने से बाज नहीं आई और बिल आखिर प्रोफेसर साहिब ने मेरा जुनून देखते हुए मुझे तमाम तफसील बता दी और सब जानने के बाद मेरे दिल में फराब की इज्जत कुछ और बढ़ गई। प्रोफेसर साहिब ने क्या तफसील बताई? अरीबा के लहजे में इश्तियाक छुपा था। तंजीला ने उसे सोहनी के मुसलमान होने और अली जान के हाथों सोहनी की शहादत तक की तमाम बातें अलफ से लेकर ये तक बता दी, जिन्हें सुनकर अरीबा के चेहरे पर नदामत के साए लहराने लगे। तो क्या मैंने सोहनी के मुर्दा वजूद को इटली से खरीदी गई साड़ी का तोहफा दिया था? बेख्तियार उसके दिमाग में ये सोच आई थी और साथ ही उसका दिल पछतावों की लपेट में आ गया था। फिर वो खामोश सी तंजीला को उसके घर ड्रॉप करने के बाद अपने रूम में आकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई थी और तकिया आंसुओं से भीगने लगा था। आज फाइनल एग्जाम्स का आखिरी पेपर देने के बाद वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से थोड़ी दूर मौजूद पीपल के दरख्त के पास से गुजरी तो चकरा कर गिरने से बामुश्किल बची। उसके कानों में बेख्तियार ये अल्फाज गूंजे थे, एग्जाम्स तक बर्दाश्त कर लो, ये मेरे फ्यूचर मेरे कैरियर का मामला है, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो करीब मौजूद बेंच पर ढह सी गई। वो सितमगर अक्सर इस पीपल के दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा होता था, जैसे ये दरख्त उसका गम ख्वार और दुख सुख का साथी हो और वो रोज उसे अपने दुख सुनाता हो। अरीबा को दरख्त के साथ टेक लगाए उस सितमगर की परछाई दिखाई दी और साथ ही उसके करीब अटल और बेरहमाना लहजे में ये अल्फाज कहती एक हसीना भी, ठीक है, फिर आज से मैं ही यूनिवर्सिटी आना तर्क कर देती हूँ। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी को खैरबाद कह देता हूँ, तुम ऐसा मत करना। और हाँ, मेरी कोशिश होगी कि चाहे मर भी रहा हूँ तो कभी अपनी जरूरत के तहत तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, उस परछाई ने कहा था और अरीबा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। उसने अपने कमजोर पड़ते वजूद को सहारा देने के लिए बेंच को मजबूती से थाम लिया। आज 4 माह से ज्यादा का अरसा हो गया था उस वाक़े को और उसके बाद से फराब वाकई यूनिवर्सिटी नहीं आया था और अरीबा का हर दिन बेचैनी में और रात कांटों पर बसर हुई थी। वो इस ख्याल से कि एग्जाम्स के दिनों में वो जरूर यूनिवर्सिटी आने लगेगा अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करती, मगर उस सितमगर के ये अल्फाज, मैं हमेशा से ही तुम्हारी बात का बहुत मान रखता हूँ, उसकी कोशिश को नाकाम बना देते। वो चाहती थी कि सिर्फ एक बार वो सितमगर उसके सामने आ जाए और वो उसे
اپنی تمام قسموں اور وعدوں سے آزاد کر دے، مگر اس ستمگر کو نہ آنا تھا، نہ وہ آیا۔ وہ خود اس کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس خواہش کی تکمیل اسے آگ کے سمندر میں سے گزرنے کے مترادف دکھائی دیتی تھی، اور ایک بار وہ اس آگ کے سمندر سے گزر بھی گئی۔ اپنی انا خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ریحانہ بیگم کے گھر پہنچ گئی تھی، مگر وہ ستمگر مشیب کو لے کر کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی واپسی کب تک متوقع ہے۔ وہ نا امید سی ہو کر وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ اپنے بارے میں اس نے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بار بار یہی کہتی رہی تھی کہ فراب یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے وہ خیریت معلوم کرنے آئی ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ وہ وہاں نہیں رکی تھی۔ وہ نقاب لگا کر آئی تھی، اس لیے ریحانہ بیگم اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ جیسے جیسے ایگزامز کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اسی قدر اس کی بے قراری و بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ دل اکثر پروین شاکر کے اس شعر کی دہائی دیتا: اس کوچے میں کئی اس کے شناسا بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے۔ اور پھر جس روز ایگزامز کا پہلا پیپر تھا، وہ گھر واپس آ کر بہت روئی تھی۔ فراب کے یہ الفاظ: یہ میرے فیوچر، میرے کیریئر کا معاملہ ہے، بار بار اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے اور اس کے ضمیر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ میں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہارا فیوچر اور کیریئر تباہ کر دیا۔ اگر تمہیں دیکھ کر مجھ پر بے اختیاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو یہ میرا قصور ہے کہ میں اپنے دل کو سمجھا نہیں پائی، مگر میں نے اس کی سزا تمہیں دی، تمہیں اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا، اپنے دل میں موجود تمہاری محبت کو نفرت کی ڈھال سے چھپا لیا۔ میں بہت بری ہوں، اے میرے ستمگر، میں بہت بری ہوں۔ اور آج آخری پیپر دینے کے بعد اسے خود کو سنبھالنا ایک بار پھر دوبر ہو رہا تھا۔ فراب کی سیٹ امتحان کے دوران بالکل خالی رہی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کی طویل غیر حاضری کو خاطر میں لائے بغیر اسے امتحان دینے کا موقع دیا تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ فراب کوسچن پیپر دیے جانے سے چند سیکنڈ پہلے اپنی سیٹ پر آ بیٹھے گا۔ سبھی کو اس کے ایگزامز نہ دینے کا افسوس ہوا تھا، مگر پروفیسر رجب کا رویہ اور انداز حیران کن طور پر نارمل اور سمجھ سے بالاتر تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ فراب امتحان میں شرکت کر رہا ہے کہ نہیں، جبکہ تنزیلہ اسے کئی بار جتا چکی تھی کہ فراب پر پابندی لگانے سے پہلے اگر وہ سکون سے سونی اور فراب کی شادی کی تفصیل سن لیتی تو آج فراب بھی ایگزامز میں شمولیت کر رہا ہوتا۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں تنزیلہ کی بات کیوں نہیں سنی، اور جب سنی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تنزیلہ سے تفصیل معلوم ہونے کے بعد وہ اگلے روز ہی سونی کی قبر پر گئی تھی۔ وہ تو وہاں دل کا بار ہلکا کرنے آئی تھی، مگر قبر پر نظر پڑتے ہی دل کا غم کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ شادی پر تحفے کے طور پر دی گئی ساڑی سونی کی قبر پر پڑی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہاری بات کا بہت مان رکھتا ہوں۔ اس کے کانوں میں اس ستمگر کے الفاظ گونجے اور ساتھ ہی وہ بے اختیار بڑبڑائی: تو تم نے یہاں بھی میری بات کی لاج رکھی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مردہ زنانہ وجود کو ساڑی نہیں کفن پہنایا جاتا ہے؟ شاید تم تو جانتے تھے، میں ہی نہیں۔ اس نے فوراً ساڑی کو قبر پر سے اٹھایا تھا اور ساتھ ہی اسے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے دل پر سے بھاری پتھر سرکا ہو۔ پھر فاتحہ کے بعد اس نے وہاں بیٹھ کر بہت دیر آنسو بہائے تھے۔ سونیا فراب، تم بہت خوش قسمت ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر پر نسب تختی پر تمہارے نام کے ساتھ اس شخص کا نام لکھا ہے
اس نے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے شاپر میں سے پھولوں کی پتیوں کی مٹھیاں بھر بھر کر قبر پر بکھیرنے لگی۔ اور پھر اس نے ہر ماہ ہی سوہنی کی قبر پر آ کر پھول بکھیرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس سے اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور طمانینت نصیب ہوتی تھی، اور اب بھی وہ بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ارادہ قبرستان جانے کا تھا۔ دن کس قدر تیزی سے گزرتے ہیں۔ اگر زندگی میں خوشیوں کا موسم ہو تب تو گزرتے دنوں کے پر کچھ اور تیزی سے پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ وقت ایسی چیز ہے جس پر ازل سے ہی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ غم اور خوشی دونوں کے موسم بیت جاتے ہیں، مگر انسان یہ بات جانتے ہوئے بھی جاننا اور سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتا، بلکہ حقیقت سے نظریں چرانے کی سعی کرتا ہے۔ کیا بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کبوتر بھوکی بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور بلی اسے کھائے بغیر گزر جائے؟ کبوتر اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اسے بلی نظر نہیں آ رہی، تو بلی کو بھی وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی بچگانہ سوچ میں وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان گزرتے وقت سے آنکھیں بند کیے بس دنیا داری اور دولت کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور جب گزرتا وقت اس کی زندگی کو کھا جاتا ہے تو وقت مرگ پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے نماز سے یہ نہ کہا ہوتا کہ مجھے تو بہت کام کرنا ہے، بلکہ کام سے یہ کہا ہوتا کہ مجھے تو نماز ادا کرنی ہے۔ اریبہ کی زندگی میں بھی اگرچہ غموں کا موسم تھا، مگر پھر بھی وقت اپنے اڑان اڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ایگزامز کا رزلٹ آ چکا تھا، اور اریبہ سمیت اس کے گروپ کے باقی تینوں ممبرز نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے ہائی فرسٹ ڈویژن میں ڈگری حاصل کی تھی۔ طلحہ کو ایک بینک کی طرف سے کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ بہت پرکشش جاب کی بھی آفر ہوئی تھی، جو اس نے بلا جھجک قبول کر لی تھی، اور اب وہ اور تنزیلہ شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ جماعت کو ایک مقامی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور اس نے اپنی دو بہنوں کی شادی بھی کر دی تھی، جبکہ اس کی والدہ اس کی دلہن گھر لانے کی چاہ دل میں ہی لیے اس دنیا کو خیر بات کہہ گئی تھی۔ جماعت کو اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، مگر وہ اریبہ کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس انتظار میں تھا کہ وہ کب شادی کے لیے ہاں کرتی ہے۔ اریبہ نے ایگزامز سے فارغ ہوتے ہی فیاض احمد کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا، اور ایک سال میں ہی وہ ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پر جانی پہچانی جانے لگی تھی۔ فیاض احمد کی تمام ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی تھیں۔ ہر میٹنگ میں وہ خود شرکت کرتی، کسی بزنس پارٹی سے ملنا ہوتا تو بھی یہ کام خود سر انجام دیتی، چھوٹی کمپنیاں سپورٹ یا لون کی درخواست کرتی تو بھی وہ اس معاملے کو خود ہینڈل کرتی۔ غرض اس نے اپنی لائف کو بہت مصروف بنا لیا تھا، مگر پھر بھی وہ فراب کو بھولنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اس ستمگر کی یادوں سے اس قدر جھنجھلا جاتی کہ اس کا جی چاہتا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ ایک پچھتاوا تھا جو اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لیے رہتا تھا۔ مصروفیت میں بھی یہ سوچ اسے آ گھیرتی کہ زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ بہت سنگدلی کا مظاہرہ کیا ہے، کسی کا دل بہت تڑپایا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگتی رہتی کہ اس کی کسی طرح ایک بار فراب سے ملاقات ہو جائے تاکہ وہ اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکے، اور پھر ایک روز اس کی یہ دعا قبول ہو بھی گئی۔ وہ اپنی ایک بزنس ڈیل کے کچھ پوائنٹس پر اعتراضات دور کرنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی کلائنٹ کمپنی کے چیف سے ملنے آئی تھی۔ اتفاق کی بات تھی، اس کمپنی کے چیف کی سیٹ پر بھی اس کی طرح نوجوان لڑکی ہی براجمان تھی، جس کا نام کشمالہ تھا،
اور وہ مسز افتخار کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ بزنس ملاقاتوں کے دوران ہی اریبہ کی کشمالہ کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے کسی ماتحت کو بھیجنے کی بجائے وہ خود آئی تھی۔ ابھی وہ لفٹ سے نکل کر کشمالہ کے آفس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے صوفوں پر بیٹھے بہت سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی جانب آئی۔ ایکسکیوز می میڈم، لڑکی نے بے نیازی سے آگے بڑھتی اریبہ کو مخاطب کیا۔ یس، وہ حیرت سے لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ میری 2 منٹ بات سن لیں تو مجھ پر احسان ہوگا، لڑکی نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ہاں کہو، لیکن 2 منٹ سے زیادہ نہیں، اوکے؟ وہ اجلت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میڈم، مسز افتخار اپنے آفس میں انٹرویو لے رہی تھیں۔ یہاں موجود تمام کینڈیڈیٹس میں قابلیت، کوالیفیکیشن اور تجربے کے لحاظ سے میں اس جاب کی حقدار تھی، مگر مسز افتخار نے شاید کسی بڑی سفارش پر کسی اور لڑکے کو سلیکٹ کر لیا۔ میرے والد بیمار ہیں اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ اگر مجھے یہ جاب نہ ملی تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے، لڑکی نے روحانسی لہجے میں کہا۔ تم یہیں رکو، 5 منٹ بعد میں تم کو مسز افتخار کے کمرے میں بلاتی ہوں، پھر ان کے سامنے بات کریں گے، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی، اور پھر یک لخت ہی پلٹی اور لڑکی سے پوچھا۔ سنو، لڑکی بولی۔ جی؟ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ آپ کو کون نہیں جانتا میڈم، آپ اریبہ فیاض ہیں، ایک کامیاب بزنس وومن، لڑکی نے کہا تو وہ بس مسکرا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ لڑکی وہیں کھڑی تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو مسز افتخار؟ وہ دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شوق لہجے میں بولی۔ کم از کم تم تو مجھے کشمالہ کہا کرو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں ابھی جوان ہوں۔ کشمالہ نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے مصنوع خفگی سے کہا۔ اچھا، کیا پیو گی؟ وہ بیٹھ چکی تو کشمالہ نے پوچھا۔ ابھی طلب نہیں، کچھ دیر میں تمہارے ساتھ لنچ کروں گی، وہ بے تکلفانہ لہجے میں بولی۔ اوکے، جیسے تم چاہو، کشمالہ نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ذرا چپراسی سے کہو باہر ہلکے فیروزی کلر کا جو سوٹ پہنے لڑکی کھڑی ہے اسے اندر بھیجے، اس نے کہا تو کشمالہ نے بیل بجا کر پین کو اندر بلایا اور مطلوبہ لڑکی کو اندر بھیجنے کا آرڈر کیا۔ خیریت ہے؟ چپراسی کے جانے کے بعد کشمالہ نے پوچھا۔ وہ لڑکی آ جائے پھر بتاتی ہوں، اس نے تجسس کریٹ کیا۔ کشمالہ واقعی بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اریبہ نے پوچھا۔ روزینہ، لڑکی نے کہا اور ساتھ ہی اپنی فائل اریبہ کی جانب بڑھا دی۔ وہ فائل پکڑ کر دیکھنے کے ساتھ ساتھ کشمالہ سے سلیکٹ کیے گئے لڑکے کے متعلق سوال جواب کرنے لگی۔ 3 منٹ بعد وہ فائل بند کرتے ہوئے تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی، اس جاب کے لیے یہ لڑکی اس لڑکے سے زیادہ حقدار ہے۔ آن دا پیپر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، مگر وہ لڑکا بہت انٹیلیجنٹ اور باصلاحیت ہے، اس لیے میں نے اسے سلیکٹ کیا ہے، کشمالہ نے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ اریبہ نے پوچھا۔ انیک علی۔ بس چھوڑو تم انیک ونیک اور اس کی صلاحیتوں کو، یہ جاب روزینہ کو دے دو، وہ کشمالہ کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے بولی۔ اگر وہ پورا نام سن لیتی تو یقیناً ایسا ہرگز نہ کہتی۔ کشمالہ نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا اور اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 45 سالہ قدرے صحت مند آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ نعیم صاحب، آپ سلیکٹ کیے گئے لڑکے سے معذرت کر لیں اور مس روزینہ کو اس کی جگہ سائن کر لیں، کشمالہ نے کہا۔ مگر میڈم، وہ لڑکا مس روزینہ سے کہیں بہتر انداز میں اس جاب۔ نعیم صاحب، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، مگر میڈم اریبہ اس لڑکی کی سفارش کر رہی ہیں تو اب ہم ان کی بات تو ٹالنے سے رہے۔ کشمالہ اپنے سیکرٹری کی بات
ٹوکتے ہوئے بولے، بہتر میڈم، جیسے آپ کا حکم۔ مس روزینہ، آپ میرے ساتھ آئیے، نعیم صاحب نے کہا اور کمرے سے نکل گئے، جبکہ روزینہ ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھاتی ہوئی اریبہ کا پھر سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ مس روزینہ، اب آپ جائیے، کشمالہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی سے ذرا نرم رویہ رکھنا، بیچاری بہت مجبور اور ضرورت مند ہے۔ روزینہ کے جانے کے بعد اریبہ نے کہا، بے فکر رہو، یہ نعیم صاحب کے انڈر کام کرے گی، وہ بہت شفیق انسان ہے۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے اس کا وہم دور کیا۔ لنچ سے پہلے آئی تھنک کافی ہو جائے، کشمالہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو جائے، وہ متفق ہوئی۔ پھر کشمالہ نے چپراسی کو بلا کر 2 عدد کافی لانے کو کہا اور خود ٹیبل پر سے ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنا کام شروع کرنا چاہیے، کشمالہ نے پروفیشنلانہ انداز میں کہا۔ آف کورس، وائی ناٹ، وہ بھی چوکنا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کام شروع کرتی، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور فراب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی گھبرایا ہوا چپراسی تھا۔ میڈم، میں نے ان صاحب کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ زبردستی اندر گھس آئے، چپراسی نے ہلکان لہجے میں کہا۔ تم باہر جاؤ، کشمالہ نے خشک لہجے میں کہا، تو چپراسی ایسے بھاگا جیسے کسی چوٹی سے گرتے گرتے بچا ہو۔ فراب کو دیکھتے ہی اریبہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ ایک مجسمہ معلوم ہو رہی تھی جس میں زندگی کی رمق محسوس کی جا سکتی تھی۔ مسٹر رنیک، یہ کیا حرکت ہے؟ کشمالہ نے ترش لہجے میں کہا۔ مسز افتخار، آپ پلیز خاموش رہیے اور مجھے ان محترمہ سے بات کرنے دیجیے، وہ نہایت خشک اور سپوٹ لہجے میں بولا۔ کشمالہ نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، کیونکہ مسز افتخار سے ان کے آفس میں اس لہجے میں بات کرنے والا یہ پہلا نوجوان تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ وہ اریبہ کے سامنے ٹیبل پر کھونسا رسید کرتے ہوئے گرایا تھا۔ وہ سہم گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس ستمگر کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میڈم اریبہ، جن کی شخصیت سے کشمالہ المعروف مسز افتخار بہت متاثر تھیں، سنجیدہ سلجھی باروب سی پرسنالٹی کی حامل میڈم اریبہ، جو بہت ٹھہرے ہوئے اور متانت بھرے انداز میں گفتگو کرتی تھیں، ان کے سب ماتحت اور میل جول والے ان کے رخ رکھاؤ کے باعث انہیں کسی اور سیارے کی مخلوق گردانتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے لرزتے تھے، مگر اس نوجوان کے سامنے وہی میڈم اریبہ ایک نو عمر سہمی ہوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی، ڈری ڈری سی۔ میڈم اریبہ پر کشمالہ کو بہت ترس آیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ دلوں سے نفرت مٹ جاتی ہے، یہ محبت کی طرح سدا دل میں بسی نہیں رہتی، مگر تم نے میری اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا اور مجھ سے نفرت کو اپنے دل میں محبت کی طرح پروان چڑھایا۔ گزرتے وقت سے اس کی خوب آبیاری کرتے ہوئے اسے تناور درخت بنا ڈالا، اور اب مجھ سے نفرت کے شجر کی جڑیں تمہارے خون میں سرایت کرتے ہوئے تمہاری رگوں میں پھیل گئی ہیں۔ بلا شبہ تم ایک انا پرست، مغرور، گھمنڈی، ضدی اور خود ستائشی کا شکار ایک ظالم لڑکی ہو۔ تم نے ہمیشہ میری زندگی کو کٹھن ہی بنایا ہے، اور آج تو مجھ سے یہ جاب چھین کر تم نے اپنی دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اپنی ذات پر میں تمہارے تمام ستم ہنس کر سہتا رہا، لیکن آج تم نے ایک معصوم جان پر ظلم کیا ہے، جس کی سزا تمہیں میں نہیں قدرت دے گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب العزت تمہیں درگزر فرما دے اور اس خطا کی سزا تم کو نہ ملے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے دعا کرنے کے لیے زندہ رہنے دو، تو تب نہ۔ ذرا غور کرنا، اور جس تقریب کی تم اسپیشل گیسٹ ہو
اس تقریب میں ہو سکے تو جلد پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ جس طرح آندھی کی مانند آیا ویسے ہی دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ کشمالہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک پاگل۔ وہ اس ستمگر کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ایک بار پھر اریبہ سے میڈم اریبہ نظر آنے لگی تھی۔ بٹ آئی لائک دس کریزی ینگ مین۔ مگر مجھے یہ پاگل نوجوان پسند آیا ہے، کشمالہ نے متاثر ہوئے لہجے میں کہا۔ وائی؟ وہ غیر اختیاری طور پر پوچھ بیٹھی۔ ارب پتی خوبصورت دو لیڈیز کو کچھ بولنے کا موقع فراہم کیے بغیر وہ جھاڑ پلا کر چلا گیا۔ عام نوجوان تو ہماری دولت اور پرسنالٹی سے مرعوب ہو کر دم ہلاتے ہوئے ہمارے تلوے تک چاٹنے کو تیار نظر آتے ہیں، ذرا سی بات کرو تو خوشامد پر اتر آتے ہیں، مگر یہ نوجوان سب سے الگ، بلکہ بہت ہی الگ تھا۔ ہاں، پاگل باقی سب سے الگ ہی ہوتے ہیں، وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی، مگر دل اس ستمگر کی باتوں میں الجھا اور اٹکا ہوا تھا۔ بہرحال تم نے ایک کام کا بندہ میرے آفس کی زینت نہیں بننے دیا، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، ورنہ افتخار بھائی کی شخصیت میں بھی تم کو کئی نقص نظر آنے لگتے، وہ معنی خیز انداز میں گویا ہوئی۔ افتخار کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ ویسے تمہارا کوئی خاص شناسا لگتا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو لور کہنا زیادہ بہتر رہے گا، کشمالہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کام کی بات کریں، پہلے ہی اس پاگل نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، وہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ ہاں بالکل، کشمالہ نے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ اریبہ اس ٹاپک پر بات کرنے سے گریزاں ہے۔ اس ستمگر کو ایک بار دیکھنے سے دل کا ہر زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ جو اتنی جدوجہد اور کوشش کے بعد سکون حاصل کر پائی تھی، سب کچھ ایک ہی ساتھ میں ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ یک بارگی ہی دل پر اداسی نے ڈھیرے جما لیے تھے۔ وہ جو بہت مصروف رہتی تھی، اب کسی کام میں بھی جی نہیں لگتا تھا۔ انجانے میں ہی وہ ایک بار پھر اس شخص کے ساتھ ناانصافی کر گئی تھی۔ وہ تو بس اسے فراب نام سے جانتی تھی، انیک علی تو اس کے لیے ایک اجنبی نام تھا۔ اور پھر جس طرح اس لڑکی روزینہ نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اور یہ بھی کہ قابلیت اور کوالیفیکیشن اور تجربے کے لحاظ سے وہ اس جاب کی حقدار ہے، مگر کسی بڑی سفارش پر یہ جاب کسی اور کو دی گئی ہے، یہ سننے کے بعد وہ بھلا کسی کی حق تلفی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ اور برداشت کر سکتی تھی؟ کشمالہ نے بتایا بھی تھا کہ آن دا پیپر دیکھیں تو یہ لڑکی واقعی اس لڑکے سے زیادہ میچور دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت انٹیلیجنٹ اور باصلاحیت ہے، اس لیے میں نے اسے سلیکٹ کیا ہے۔ کشمالہ اپنی بات میں واقعی سچی تھی۔ وہ ستمگر ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اسے کسی سفارش کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہی لا علمی میں اپنی سفارش اس کے خلاف استعمال کر گئی تھی۔ کشمالہ کے آفس میں 1.5 گھنٹے کا کام اس نے آدھے گھنٹے میں نپٹایا تھا، اور لنچ کیے بنا ہی وہاں سے چلی آئی تھی۔ دل تھا کہ ڈوبا جا رہا تھا، اور آنکھیں اشک بہانے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر خوب روئی تھی، اتنا روئی کہ درد سے سر پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس قدر تیز بخار نے اسے آ گھیرا تھا کہ وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ شکیلہ بیگم اس کے ڈنر پر نہ آنے پر اس کے کمرے میں آئیں اور اسے بخار میں سلگتے دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً فیاض احمد سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا، اور خود ایک برتن میں برف ڈال کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی تھیں، جس سے اس کی حالت کافی سنبھل گئی۔
پھر جلد ہی ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ چیک اپ کے بعد انجیکشن لگانے اور کچھ میڈیسن دینے کے بعد ڈاکٹر نے فیاض احمد کو اسے مکمل بیڈ ریسٹ کرانے کی ہدایت کی تھی۔ ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد فیاض احمد نے آفس فون کر کے اریبہ کی سیکرٹری کو تمام میٹنگز منسوخ کرنے کا کہا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا میڈم اریبہ ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شکیلہ بیگم کو واضح الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر اریبہ نے بیڈ سے پاؤں نیچے اتارا تو ان سے برا کوئی نہ ہوگا۔ 2 روز تو وہ بخار سے نڈھال رہی، ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب کچھ طبی اسمبلی اور دل و دماغ نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو اس ستمگر کی باتیں پھر یاد آنے لگیں، دل پھر کٹنے لگا، بے چینی پھر بڑھنے لگی اور نیندیں پھر اڑنے لگی تھیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اس ستمگر کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کی کہی گئی باتوں کا مفہوم سمجھنا چاہتی تھی، مگر بیڈ سے زمین پر قدم رکھتے ہی سر چکرانے لگتا اور یوں محسوس ہونے لگتا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ 2 ہی روز میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کمزوری نے اسے بستر سے لگا دیا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ ہرگز نہ کرتی اگر فیاض احمد 24 میں سے 16 گھنٹے اس کے کمرے میں موجود نہ رہتے۔ جب وہ سوتی تب بھی وہ باہر جاتے تھے، ورنہ اس کے جاگتے رہنے پر اس سے باتیں کرتے رہتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اسے کھلاتے رہتے۔ سوپ، یخنی، پھل، جوس اور دوسری بہت سی چیزیں ہر وقت اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھری رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھٹے روز ہی جسم میں توانائی سے محسوس کرنے لگی تھی اور فیاض احمد بھی اس کی چوکیداری چھوڑ کر آفس کی خیر خبر لینے چلے گئے تھے۔ اتنے روز آفس کا کام حنان سنبھالتا رہا تھا۔ اریبہ کو ابھی بھی شکیلہ بیگم نے گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ وہ لان سے گارڈن، گارڈن سے ٹینس کورٹ اور ٹینس کورٹ سے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ماما میں باہر جانا چاہتی ہوں، وہ کئی بار شکیلہ بیگم سے کہہ چکی تھی۔ اپنے پاپا سے مجھے سخت سست سنوانے کا ارادہ ہے تو بے شک چلی جاؤ، شکیلہ بیگم کا ہر بار یہی جواب ہوتا تھا اور وہ بے بسی سے پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی آتی تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ اسکرین پر تنزیلہ کا نمبر دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ابھی کل ہی تو اس نے بورنگ دور کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تک تنزیلہ کو فون سے باندھے رکھا تھا۔ بالکل رائٹ ٹائم پر تم نے کال کی ہے، مجھے واقعی گپ شپ لگانے کے لیے کسی اچھے دوست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتے ہی خشکن انداز میں گویا ہوئی۔ ابھی کہاں ہو تم؟ تنزیلہ نے گھبرائے لہجے میں پوچھا۔ گھر میں قید، ماما پاپا باہر نہیں جانے دے رہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، تنزیلہ نے روحانسی لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکی۔ تم ٹی وی آن کرو اور پاکستانی سپورٹس چینل لگاؤ، تنزیلہ نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور پھر سپورٹس چینل پر پہلا منظر دیکھتے ہی موبائل اور ریموٹ دونوں ہی اس کے ہاتھوں سے گر گئے تھے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.